बुलेटिन का आगाज करते हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान कहते हैं कि कराची के नताइज आज शाम तक तैयार हो जाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात करवाना बहुत बड़ा चैलेंज है। कई पोलिंग स्टेशंस पर 6 और 7 बजे तक पोलिंग जारी रही। कराची में वोटर्स 12 बजे के बाद तक निकले। वोटों की गिनती का अमल इंतहाई तफसीली होता है। हर आरओज़ के पास तकरीबन 25 यूसीज थी। हर यूसी का अलग फॉर्म 11 और 12 बनता था। कराची में 4,990 पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग हुई। आपको बताएं कि अब से कुछ देर कबल बात की गई है उनकी जानिब से, मीडिया को कुछ ब्रीफ किया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अब तक जो नतीजे हैं वो सही तरीके से मौसूल होना शुरू नहीं हुए हैं, उसमें कुछ ताख़ीर हुई है जिस पर पार्टीज़ को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। आपको बता दें कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान कहते हैं कि कराची के नताइज आज शाम तक तैयार हो जाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात कराना बहुत बड़ा चैलेंज है। कई पोलिंग स्टेशन पर 6 और 7 बजे तक पोलिंग जारी रही, उनकी जानिब से ये भी बताया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि कराची में वोटर्स 12 बजे के बाद निकले हैं और यकीनी तौर पर ऐसा हुआ भी। गुज़िश्ता रोज़ इधर जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे तो उसमें बार बार हमें ये बताया जा रहा था हमारे रिपोर्टर्स की जानिब से कि टर्न आउट बहुत हल्का और बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही 12 बजे हमने देखा कि किस तरह से जो आपका टर्न आउट है उसमें इजाफा हुआ है। तो अब से कुछ देर कबल जो गुफ्तगू की गई है इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से वो आपको दिखाते हैं। आरओज़ के पास रिजल्ट तैयार हो रहा है तो इंशाल्लाह जैसे ही कंप्लीट होगा प्रोवाइड कर देंगे। तो किसी का 7 बजे शुरू हुई है काउंटिंग, किसी की 9 बजे शुरू हुई, किसी 6 बजे शुरू हुई है। मुख्तलिफ टाइम में काउंटिंग शुरू हुई और प्रिजाइडिंग अफसरान ने अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के टाइम तमाम फार्म 11 बजे तैयार करके आरओ के पास लेके आ गए। 4,990 के तमाम पोलिंग एजेंसी का रिजल्ट सुबह आरओ के पास पहुँच गया है। अब आरओ इसके बाद जो रिजल्ट तैयार कर रहे हैं वो है अपेंडिक्स ए। अपेंडिक्स ए जो है वो अनऑफिशियल रिजल्ट है जो इस वक्त तैयारी के मरहल में है और तमाम 246 जो यूनियन कमेटीज़ है उसका रिजल्ट तैयार हो रहा है। तो रात जो है मुख्तलिफ जो है स्टेक होल्डर्स मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये कहा जा रहा था कि प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से कुछ पोलिंग स्टेशन पे कोई धांधली का सिलसिला हो रहा है। जबकि इससे कबल अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू की और इल्ज़ाम लगाया कि बल्दियाती इलेक्शन में अक्सरियत को कम करने की साजिशें हो रही हैं, लेकिन साजिशें जैसे पहले नाकाम हुई अब भी नाकाम होंगी। 10 से 15 यूसीज में अभाम है। जमात इस्लामी के मेयर को आने से जबरदस्ती रोका गया तो सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। कराची की 100 के करीब बल्दियाती निशिस्तों पर कामयाबी का दावा भी कर दिया। हो रही है अक्सरियत को कम करने की कि जमात इस्लामी 100 के करीब नशिस्तों ऐसी हैं जिसमें कामयाब हो गई है, सादा अक्सरियत की तरफ जा रहे हैं। जो आरओज़ हैं वो रिजल्ट रोक के बैठे हुए हैं। इस वक्त कोई मैनवरिंग करने की कोशिश की। जमात इस्लामी के मेयर को आने से ज़बरदस्ती रोका गया तो जमात इस्लामी के पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। बाज़ यूनियन काउंसिल ऐसी हैं कि जहां ज़बरदस्ती ये नतीजा तब्दील करवाया गया है। जब खून मारेंगे तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कहता हूं और इलेक्शन कमीशन से भी कहता हूं कि आप जबरदस्ती किसी को उसके हक से महरूम ना करें। आखिरी वक्त में भी डंडा चला रहे हैं और डंडी चला रहे हैं, वो जल्लू फेर रहे हैं, ये ना करें प्लीज। तो 19 घंटे हो गए हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के अब तक मुकम्मल नताइज नहीं आ सके हैं। कराची का मेयर किस जमात का होगा, पिक्चर अभी बाकी है। तीर आगे है या तराजू, बल्ला आगे है या पीछे, सूरत हाल वाज़े नहीं हो पाई है। कराची में 246 यूनियन काउंसिल्स में इंतखाबात हुए हैं, अब तक नताइज मुकम्मल नहीं आ पाए हैं। 7 यूसीज पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक किमाड़ी, मलीर और जिला जनूबी में पीपल्स पार्टी आगे है तो शर्की और बस्ती में जमात इस्लामी को वाज़े बरतरी हासिल है। इसी तरह हैदराबाद में 160 यूसीज में से पीपल्स पार्टी ने 100 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा किया है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीटीआई 23 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि जमात इस्लामी 1 नशिस्त ले पाई है। इलेक्शन में शरीक पीपल्स पार्टी, पीटीआई और जमात इस्लामी जीत की दावेदार हैं, लेकिन नताइज सामने न आने पर उम्मीदवार बेचैनी में मुब्तला हैं। कराची में मेयर मुंतखब करवाने के लिए 124 यूसीज पर कामयाबी जरूरी होगी। बिल्कुल, बड़ा तफसीलन अपने नाजरीन को हम आगाह कर रहे हैं और हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे।
گے اس تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے اسلم خان ہمارا ساتھ دیں گے، عرفان الحق، خورشید عالم، امتیاز علی، اس کے علاوہ بھی جو نمائندگان ہمیں جوائن کرتے جائیں گے ان سے ہم بات کرتے جائیں گے۔ بیورو چیف کراچی اسلم خان صاحب ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اسلم خان صاحب، گزشتہ روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ مسلسل اس پر کوریج کر رہے ہیں، فیلڈ میں بھی آپ موجود تھے، مختلف جگہوں پہ کون کون سے واقعات رپورٹ ہوئے اس حوالے سے آپ نے بتایا، اس کے ساتھ ساتھ کس کا پلڑا بھاری ہے اور کون پیچھے جا رہا ہے یہ بھی آپ کی جانب سے بتایا گیا، ایک تجزیہ بھی دیا گیا۔ اس وقت پوری جو سچویشن ہے اس کو کیسے آپ سم اپ کریں گے اور نتائج کے حوالے سے بتائے گا کہاں سے ٹھوس نتائج آپ کو موصول ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں اگر میئر کی لیے بات کریں تو پی ٹی آئی تو اس انتخاب میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان تگڑا مقابلہ ابھی بھی چل رہا ہے، جس طرح حافظ نعیم نے بھی کہا کہ 10 سے 15 یوزیز پر معاملہ اٹکا ہوا ہے۔ 100 پر انہوں نے کامیابی کا دعویٰ کیا ہے، 90 سے زیادہ سیٹوں پر پیپلز پارٹی کی کامیابی کا دعویٰ ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ضلع جنوبی جہاں پر بہت واضح اکثریت آ گئی ہے پیپلز پارٹی کی، یہاں پر 25 یونین کونسلوں پر انتخابات ہوئے تھے یو سی چیئرمین کے لیے، لیاری میں 13 یو سیز میں سے 11 پر پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی، ایک یو سی جو ہے وہ تحریک لبیک کے حصے میں آئی ہے اور ایک پر انتخاب نہیں ہو سکا۔ صدر ٹاؤن کی جو یو سی ہے یہاں سے 9 پر تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے اور 4 پر جو ہے وہ 9 پر تحریک انصاف اور 4 پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی ہیں۔ تو ضلع جنوبی میں 15 سیٹوں پر پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کر کے ضلع میں اپنی اکثریت ثابت کر دی ہے۔ شمالی کی بات کریں تو 32 سیٹوں میں سے 18 پر پیپلز پارٹی واضح اکثریت کے ساتھ آگے ہے، حتمی نتائج شام تک آ جائیں گے تو اس کی اکثریت ثابت بھی ہو جائے گی۔ اگر ہم ضلع ملیر کی بات کریں تو وہاں پر تقریباً 30 یونین کونسلوں میں جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے 23 پر پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت حاصل ہے۔ جس طرح بھی اعجاز احمد چوہان صاحب نے بتایا شام تک یہ نتائج ہو جائیں گے تو 3 ضلع ایسے ہیں جہاں پر واضح اکثریت کے ساتھ پیپلز پارٹی اور اسی بنیاد پر وہ دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ 80 سے 90 نشستیں وہ جیت چکے ہیں۔ اسلم خان صاحب، جس طرح سے آپ ہمیں تفصیل بتا رہے ہیں، دیگر جو اضلاع ہیں وہاں پر صورتحال کیا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ عرفان الحق ضلع وسطی میں موجود ہے۔ عرفان، ضلع وسطی سے جماعت اسلامی کو واضح برتری سامنے آ رہی ہے، دیگر جماعتوں کی یہاں پر پوزیشن کیا ہے اور نتائج کی پوزیشن کیا ہے؟ کتنے واضح نتائج اب تک یہاں سے سامنے آ چکے ہیں؟ کیا مکمل نتائج سامنے آ چکے ہیں ضلع وسطی سے؟ سدرا، ضلع وسطی کے جو انتخابی نتائج کا ٹرینڈ ہے وہ وہی ہے جو کل ہم ناظرین کو بتا چکے ہیں جب کاؤنٹنگ شروع ہوئی تھی۔ جو ٹرینڈ سامنے آیا تھا اس میں جماعت اسلامی کو سبقت حاصل تھی اور وہی ٹرینڈ ہم اب مزید دیکھ رہے ہیں جو نتائج آنا شروع ہوئے ہیں۔ سست روی کا شکار ہے جو نتائج کی تیاری کا عمل ہے، اس کی وجہ سے امیدواران بھی پریشان ہیں۔ تاہم ضلع وسطی کے جو 5 اضلاع 5 ٹاؤنز ہیں، گلبرگ، نیو کراچی، نارتھ ناظم آباد اور نیو کراچی، تو یہ جو لیاقت آباد، یہ 5 ٹاؤنز ہیں جن کی 45 یونین کمیٹی کا انتخاب ہونا تھا۔ تاہم یہ نارتھ ناظم آباد جہاں موجود ہیں ڈی آر او کے آفس میں، یہ نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کی 10 یونین کمیٹیوں میں سے ایک میں انتخاب نہیں ہو سکا۔ تاہم 9 کے جو نتائج ہیں اس کے مطابق 8 پر جماعت اسلامی کامیاب ہوئی ہے اور ایک یو سی 9 ہے جہاں پر پیپلز پارٹی کا امیدوار کامیاب ہوا ہے۔ اسی طرح لیاقت آباد ٹاؤن اور جو گلبرگ ٹاؤن کے جو نتائج آئے ہیں اس میں بھی جماعت اسلامی کو سبقت حاصل ہے۔ اس طرح ضلع وسطی میں مجموعی طور پر جماعت اسلامی کو 27 نشستوں پر کامیابی حاصل ہو چکی ہے اور مجموعی طور پر ایک نشست یہاں پر یو سی 9 نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کی جس میں پیپلز پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ بیشتر جو نتائج آئے ہیں اس میں دوسرے نمبر پر ہمیں پی ٹی آئی دکھائی دے رہی ہے، اس نے مقابلہ کیا ہے جماعت اسلامی کا۔ تاہم جماعت اسلامی کو ایک واضح اکثریت ضلع وسطی میں نظر آ رہی ہے۔ بہت اہم بات یہ ہے کہ نیو کراچی ٹاؤن کی صرف ایک یونین کمیٹی کا اب تک رزلٹ جاری کیا گیا ہے، وہاں پہ بھی جماعت اسلامی کامیاب ہوئی ہے۔ یعنی آپ بتا رہے ہیں ضلع وسطی کے حوالے سے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جماعت اسلامی کا جو مینڈیٹ ہے وہ کافی زیادہ اوپر نظر آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید عالم، ضلع غربی میں آپ موجود ہیں۔ خورشید، یہاں پر بتائے گا کون سی پارٹی پیچھے ہے، کس کا پلڑا بھاری آپ دیکھ رہے ہیں، نتائج کس طرح کے موصول ہو رہے ہیں یہاں پر؟ دیکھیے، ضلع غربی کی مجموعی طور پر 33 یو سیز میں سے اب تک صرف 5 کے غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کا اعلان ہے، جس کے مطابق یو سی 5 مومن آباد، اس میں امجد علی ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے حاصل کیے ہیں 2677 ووٹ، وہ آگے ہیں۔ اور اس کے بعد انعام الرحمان عثمانی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ان کے 1636 ووٹ ہیں۔ اور ٹی ایل پی کے جمیل اختر ہیں جنہوں نے 350 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ تو اس طرح یہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے یو سی 5 مومن آباد میں وہ آگے ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں مینگو پی ٹاؤن کی 16 یو سیز کی، تو اس کے 4 یو سیز کے نتائج ہمارے سامنے موجود ہیں جو غیر سرکاری غیر حتمی ہیں۔ یو سی 1 میں
پیپلز پارٹی کو برتری ہے، 1381 ووٹ ہیں ان کے، جبکہ پی ٹی آئی کے عبداللطیف رند کو 943 ووٹ ملے ہیں. یو سی 2 کی اگر ہم بات کرتے ہیں مانگو پیر ٹاؤن کے، تو اس میں پیپلز پارٹی کے یونس مینگل آگے ہیں اور انہوں نے 2123 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ جے یو آئی کے محمد نسیم کو 1498 ووٹ ملے ہیں. یو سی 3 محمد خالد ہیں جمعیت علماء اسلام کے، وہ 1100 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ احمد اقبال جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے وہ 997 ووٹ سے صورتحال یہاں سے آپ خورشید عالم آپ ہمیں بتا رہے ہیں حیدرآباد میں کیا صورتحال بنی ہے. امتیاز علی کھاوڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں. امتیاز، حیدرآباد میں 160 یونین کاؤنسلز میں تقریباً 100 یونین کاؤنسلز پر تو پاکستان پیپلز پارٹی نے میدان مارا، دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی ہے جس نے 60 یوسیز پر یہاں پر کامیابی حاصل کی ہے. جماعت اسلامی کی پوزیشن انتہائی ڈاؤن رہی ہے، تو کیا جو دیگر جماعتیں ہیں جماعت اسلامی کو شامل کرتے ہوئے اپنی پوزیشن کو تسلیم کر رہی ہیں ان انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ جی بالکل، انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام پارٹیز جو ہے وہ الیکشن کو جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کی ٹوٹل جو ہے وہ 23 نشستیں اس وقت تک جو ہے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق جو ہے اس پر انہوں نے کامیابی جو ہے وہ حاصل کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے 160 یونین یوسیز تھی، جس میں سے جو ہے 31 بلا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آلریڈی آ چکے تھے. تو کل جو ہے جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق 20 پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ کامیابی سیٹوں پر حاصل کی ہوئی ہے. ٹوٹل اگر کمبائن کر رہے ہیں تو 51 جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیٹیں اس پر کامیاب ہوئی ہے. اس حوالے سے جو ہے اس کا پلڑا جو ہے وہ ہمیں بھاری دیکھنے کو مل رہا ہے. سیکنڈ نمبر پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ 23 سیٹیں جو ہے اس وقت جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق ہے، جبکہ جماعت اسلامی کی ایک یوسی ہے جس پہ اس نے جو ہے کامیابی حاصل کی ہے. اوورآل اس وقت جو ہے پہلے امیدواروں کو جو ہے اس چیز کا انتظار تھا اور شہریوں کو بھی کہ بلدیاتی انتخابات ہو، وہ انتظار ختم ہوا بالآخر. اب انتظار رہا ہے ہم میڈیا نمائندگان کو بھی کہ بالکل ایسا ہی ہے، آپ کو بھی انتظار ہے، ہمیں بھی انتظار ہے، اور یقینی طور پر جو عوام جنہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور جو اچھے آگے کی امید رکھتے ہیں کہ آگے سب کچھ اچھا ہونے والا ہے، وہ بھی بڑا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. تو یہی سوال ہم لے کے چلتے ہیں ذوالقرنین اقبال کی جانب جو کہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں. ذوالقرنین، ہمارے نمائندگان ہمیں کراچی سے اور حیدرآباد سے بتا رہے تھے سچویشن کیا ہے. اب سے کچھ دیر قبل ہم نے دیکھا کہ صوبائی الیکشن کمشنر نے بھی آ کے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ کوشش ہے کہ شام تک تمام تر جو ریزلٹس ہیں وہ آ جائیں گے. آپ کیا بتا سکتے ہیں اس حوالے سے، کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں، جیسے بائی الیکشنز میں ہم دیکھتے تھے کہ میکسیمم رات 11 بجے تک تمام نتائج آ جاتے تھے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم استعمال کیا جاتا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے. یعنی جو ہی کاؤنٹنگ مکمل ہوتی تھی پولنگ اسٹیشن کے اندر، جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ جو فارم 11 یا 12 جس کو فارم 45 جنرل انتخابات میں کہا جاتا ہے وہ بھرتا تھا، ساتھ اس کی پکچر لے کے واٹس ایپ کر دیتا تھا ریٹرننگ افسر کو. وہیں پہ سارے ریزلٹ ساتھ ساتھ کمپائل ہونا شروع ہو جاتے تھے اور میڈیا سمیت تمام عوام کو پتہ چلتا رہتا تھا کہ کتنے ریزلٹ آ گئے اور کتنے نہیں آ رہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں کیونکہ کیٹیگریز بہت زیادہ ہوتی ہے امیدواروں کی، چیئرمین ہے، وائس چیئرمین ہے، اس کے بعد آگے جنرل کونسلر ہوگے، ساتھ یوتھ کا ہوگا ممبر، دیگر نمائندگان ہوں گے، خواتین کی نشستیں ہوتی ہیں. اس لیے یہ کیا استعمال جو آر ایم ایس کا استعمال ہے وہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی سندھ گورنمنٹ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس کے تحت لیگلی پروویژن بھی ایسی نہیں تھی کہ آر ایم ایس کو استعمال کیا جاتا. یہی وجہ ہے کہ مینول کاؤنٹنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے نتائج تاخیر کا شکار ہیں. ویسے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہہ رہے ہیں جو شیڈیول اناؤنس کیا گیا تھا اس میں پولنگ کے 2 دن بعد ہی آفیشیل رزلٹ کا اناؤنسمنٹ دی گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ جو کاؤنٹنگ ہے اس میں تاخیر ہو رہی ہے. یہ تمام تر وجوہات اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اس کے علاوہ اسلم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عرفان الحق، خورشید عالم، امتیاز علی، تمام کا بے حد شکریہ. چیئرمین پیپلز پارٹی کا ٹویٹ شامل کرتے ہیں. بلاول بھٹو نے بلدیاتی الیکشن میں جیت کا دعویٰ کر دیا ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی الیکشن میں کلین سویپ کیا ہے. بلاول بھٹو نے جیت کا نشان بھی ہیش ٹیگ کیا. اس سے پہلے بلاول بھٹو نے پیش گوئی کی تھی کہ حیدرآباد کا میئر جیالہ ہوگا. آپ کو بتا دیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بلدیاتی الیکشن میں جیت کا دعویٰ کر دیا ہے. ٹویٹ سما کی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. ٹویٹ کیا کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی الیکشن میں کلین سویپ کیا گیا ہے.
آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اب تک کے غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی نے 480 نشستوں پر کامیابی سمیٹی ہے۔ کراچی میں 54، حیدرآباد میں 44، بدین میں 81 نشستوں پر پیپلز پارٹی کو برتری نظر آ رہی ہے، جبکہ جامشورو کی بات کریں تو یہاں پر 59، ٹنڈو محمد خان سے 21، دادو میں 61 نشستیں پیپلز پارٹی نے اپنے نام کی ہیں۔ مٹیاری میں 35، سجاول میں 62، ٹھٹھا میں 63 نشستوں پر جعلی امیدواروں نے کامیابی سمیٹی ہے۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں بڑے بڑے برج الٹ گئے ہیں۔ صدر پی ٹی آئی کراچی خرم شیر زمان یوسی کا الیکشن ہار گئے۔ کراچی کے علاقے صدر ٹاؤن کی یوسی 11 سے پیپلز پارٹی کے سید نجمی عالم کے ہاتھوں ان کو شکست ہوئی۔ یوسی 3 چنیسر سے سعید غنی کے بھائی فرحان غنی ہار گئے، انہیں جماعت اسلامی کے شاہد فرمان نے شکست دی۔ شاہد فرمان نے 4155 ووٹ لیے، جبکہ بدین میں تیر چل گیا ہے۔ ضلع کونسل بدین اور میونسپل کمیٹی بدین میں جی ڈی اے رہنما ذوالفقار مرزا کے حمایت یافتہ امیدوار ہار گئے ہیں، تو بڑے اپسیٹس اس تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے آ رہے ہیں۔ صدر پی ٹی آئی کراچی خرم شیر زمان یوسی کا الیکشن ہار گئے ہیں، جبکہ کراچی کے علاقے صدر ٹاؤن کی یوسی سے 11 سے پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر بات کریں تو سید نجمی عالم کے ہاتھوں ان کو شکست ہوئی ہے۔ ویلکم بیک۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ کا امیدوار کون ہوگا؟ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن میں مشاورتی اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس کی صدارت مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے کریں گے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، عباس نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے۔ عباس، یہاں پر آپ خبریں یہ بھی ہیں کہ اعلیٰ قیادت پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ جی بالکل، مسلم لیگ نون کا اہم مشاورتی اجلاس جو ہے وہ اس وقت ماڈل ٹاؤن میں شروع ہو چکا ہے، اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جو ہے وہ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف، خواجہ سعد رفیق اور نون لیگ کی جو دیگر قیادت ہے، احسن اقبال، اسحاق ڈار اور دیگر مرکزی قیادت ہے وہ اس وقت اجلاس میں موجود ہے۔ اجلاس میں جو نگران وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کا، اس کے ناموں کا غور و خوض کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ عام انتخابات کے حوالے سے جو پارلیمانی پارٹی بنانی ہے اس کے حوالے سے جو غور و خوض کیا جا رہا ہے کہ کون کون سے نام جو ہے اس کے اندر شامل کیے جائیں۔ گزشتہ روز بھی میٹنگ ہوئی تھی قیادت کی لاہور کے اندر، اور جو لیگل کمیٹی ہے اس نے مختلف ناموں پر غور کیا تھا کہ کون کون سے نام جو ہیں وہ اس میں شامل ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ عام انتخابات کے لیے پنجاب میں ٹکٹیں کس کس کو دینی ہے اس کے حوالے سے بھی غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک تفصیلی اجلاس جاری ہے، تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے ہیں یہ اجلاس جاری ہے، اور وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم نواز شریف وہ اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، جبکہ شہباز شریف اور نون لیگ کی جو دیگر قیادت ہے وہ اس میں موجود ہے، اور کبھی امکان ہے کہ آج نون لیگ کی جانب سے جو ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی جو ہے نام کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ سے کچھ دیر قبل بتا رہے تھے کہ یہاں پر جو سیاسی قیادت ہے، جو اعلیٰ قیادت ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اجلاس باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے، فی الوقت بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل کرنے والوں کو عوام کو جواب دینا ہوگا، ہر حکومت کو ہر وقت اعتماد کے ووٹ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ 4 سال کی تباہی چند مہینوں میں ٹھیک نہیں کی جا سکتی، حالات بہتر کرنے کے لیے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے۔ 4 سال کی غفلت اور تباہی جو ہے وہ 9 مہینے میں دور نہیں ہوتی۔ ایک دن میں کوئی معجزہ نہیں آئے گا، آپ کو ابتدا کرنی پڑے گی کہ ملک کے حالات کا حل کیا ہے، اور ایک حل اس عدالت کے اندر ہے کہ یہ اس ادارے کو ختم کریں، ورنہ افسران فیصلہ نہیں کریں گے۔ اگر افسران فیصلہ نہیں کریں گے، ملک میں مہنگائی بھی آئے گی، ملک میں اکنامک معاملات بھی درست نہیں ہو پائیں گے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو آپ کو آج شروع کرنا پڑے گا۔ سیاسی استحکام ذمہ داری سے آتا ہے، اسمبلی کھیلنے سے سیاست درست نہیں ہوتی۔ آج ان لوگوں کو حضرات پاکستان کے عوام نے اسمبلی میں بھیجا تھا کہ آپ ہمارے معاملات کو درست کریں۔ اگر آپ جو خود اسمبلی تحلیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جواب بھی ان کو کل پاکستان کے عوام کو دینا پڑے گا۔ بلوچستان کے بالا علاقوں کو سرد ہواؤں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ سرد موسم میں کوئٹہ کے شہری گیس سے محروم ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کریں گے مجیب اللہ۔ بلوچستان میں سرد ہواؤں کا راج ہے۔ کوئٹہ اور کلات میں درجہ حرارت -9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ زیارت میں پارہ -12 تک گر گیا۔ وادی کوئٹہ کو یخ بستہ ہواؤں نے اپنی آغوش میں لیا تو ٹینکیوں سے ٹپکنے والے پانی کی کلفیاں بن گئیں۔ سڑکوں پر کڑا پانی بھی جم کر برف میں تبدیل ہو گیا۔ اس شدید سرد موسم میں بھی سوئی گیس حکام اپنے سرد رویوں سے باز نہ آئے۔ خون جمع دینے والی شدید سردی میں بھی شالدرہ، کاسی روڈ، کواری روڈ،
परूरी रोड और मुहल्लिका इलाकों के मकीनों को गैस की सहूलत से महरूम कर रखा है। सूबे से निकलने वाला गैस हमें मुयसर नहीं है। आखिर क्यों? गैस प्रेशर 5 साल से नहीं है और बिल 1 का 10 क्यों आता है? महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान में मौसम मजीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। कोयटा में गैस की किल्लत पर शहरी सड़कों पर आ गए। सुई गैस दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। इसी से मुतालिक मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे मुजीबुल्लाह से। मुजीब, बताइए क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल कोयटा में खून जमा देने वाली सर्दी के बावजूद भी जो अहलियान कोयटा है वो गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग के मसले से दो चार है। इस वक्त कोयटा में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामा गैस की बंदिश और लोड शेडिंग के खिलाफ जो है ना वो आवाम जो है वो सरापा एहतजाज है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ समंगली रोड पर गैस ऑफिस के बाहर। यहाँ पर पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी के ज़रिए तमाम एक धरना दिया गया है और उनका मुतालबा है कि कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में जो गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग का मसला है उसके फिलफौर जो है ना वो दूर किया जाए। इसके अलावा शेख ज़ायद हॉस्पिटल के सामने भी कोयटा मरसुंग रोड पर एक एहतजाज किया जा रहा है। नवा किली के अवाम भी नवा किली में पश्तूनिस्तान चौक पर सरापा एहतजाज है। तमाम तरह अफराद का बस यही मुतालबा है कि सुई गैस हुकाम जो है वो गैस के मसले को फिलफौर हल करे